नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताहु रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मक़बूला अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की तौफ़ीक़ से सूरह निसा आयत 135 टू इंशाल्लाह 147 इन करेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए, कूनू तुम सब हो जाओ, क़व्वामीना कायम होने वाले, बिल क़िस्ती साथ इंसाफ के, शुहदा लिल्लाही गवाही देने वाले अल्लाह सुब्हानहू तआला की, वलो और अगर, अला ऊपर, अनफुसिकुम नफ्सों के तुम्हारे, अविल वालिदैनी या वालिदैन के, वल अक़रबीना और क़रीबी रिश्तेदारों के, इन यकुन गनिया अगर होंगे मालदार, और फ़कीरन या गरीब मोहताज, फ़ल्लाहु तो अल्लाह सुब्हानहू तआला औला ज़्यादा खैर ख़्वाह है, बिहिमा मालदार और गरीब यानी दोनों के लिए। फ़ला तो ना, तत्तबिउ तुम पैरवी करो, अल अहवा ख्वाहिश नफ्स की, अन तादिलु ताकि तुम अदल कर सको, व इन और अगर, तलउ तुम मुँह मोड़ोगे, और तुरीज़ु या तुम एराज़ करोगे, फ़इन अल्लाह तो बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला काना है, बिमा साथ उसके जो तामलूना तो जो तुम अमल करते हो, खबीरन खबर रखने वाला। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए, आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही ईमान लाओ अल्लाह सुब्हानहू तआला पर और उसके रसूल पर। यहाँ पर हुक्म दिया जा रहा मोमिनों को। वल किताबी और किताब पर, अल्लज़ी नज़्ज़ला वो जो उसने नाजिल किया, अला रसूलिही ऊपर उसके रसूल के, वल किताबी और किताब, अल्लज़ी अंज़ला वो जो उसने नाजिल किया, मिन क़ब्लु इससे पहले, वमन यकफुर बिल्लाह और जो कुफ़र करे अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ, व मलाइकतिही और फरिश्तों के साथ, व कुतुबिही और उसकी किताबों के साथ, व रसूलिही और उसके रसूलों के, वल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर, फ़क़त तो तहक़ीक़, ज़ल्ला भटक गया, ज़लालम बईदा भटकना दूर का। इन्नल्लज़ीना आमनू बेशक वो लोग जो ईमान लाए, सुम्मा कफ़रू फिर कुफ़र किया उन्होंने, सुम्मा आमनू फिर ईमान लाए, सुम्मा कफ़रू फिर कुफ़र किया, सुम्मा ज़दादू फिर ज़्यादा हो गए, कुफ़रन कुफ़र में, लम यकुनिल्लाहु नहीं है अल्लाह सुब्हानहू तआला, लियग़फ़िर लहुम लिए उनके बख्शने वाला, वला और नहीं, लियहदियहुम हिदायत देगा उनको, सबीला रास्ते की। बश्शिरिल मुनाफ़िक़ीन बशारत दे दो मुनाफिकों को, बि अन्ना लहुम बवजह उसके उनके लिए, अज़ाबन अलीमा दर्दनाक अज़ाब है। अल्लज़ीना यत्तक़िज़ुनल काफ़िरीना वो लोग जो बना लेते हैं काफिरों को औलिया दोस्त, मिन दूनिल मोमिनीन मोमिनों को छोड़कर, अयब तक़ूना इंदहुम क्या वो तलाश करते हैं उनके पास, अल इज़्ज़ा इज़्ज़त, फ़इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमिया तो बेशक इज़्ज़त अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए है सारी की सारी। वक़द और तहक़ीक़ या हालांकि, नज़्ज़ला उसने नाजिल किया, अलैकुम तुम पर, फ़िल किताब किताब में, अन के, इज़ा समीतुम जब सुनो तुम, आयातिल्लाही अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयत, युकफ़रु कुफ़र किया जाता है, बिहा साथ उसके, व युस्तहज़अु और वो मजाक उड़ाया जाता है, बिहा साथ उसके, फ़ला तो ना, तक़उदु तुम बैठो उनके साथ, माहुम साथ उनके, हत्ता यहाँ तक के, यख़ूज़ु वो मशगूल हो जाए, फ़ी हदीसिन गैरी एक बात सिवाय उसके, इन्नकुम बेशक तुम, इज़न तब, मिस्लुहुम मानिन उनके, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला, जामिउन जमा करने वाला है, अल मुनाफ़िक़ीन मुनाफिकों को, वल काफ़िरीना और काफिरों को, फ़ी जहन्नमा जहन्नुम में, जमियन सबके सबको। अल्लज़ीना यतरब्बसूना वो लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं, बिकुम साथ तुम्हारे,
فَإِنْ کَانَ پھر اگر ہو لَکُم یہ تمہارے فتح من اللہ کوئی کامیابی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، قالوا وہ کہتے ہیں الم نکن کیا نہیں ہم تھے معکم ساتھ تمہارے، وَإِنْ اور اگر کانا ہو للکافرین کافروں کے لیے نصیب کوئی حصہ، قالوا وہ کہتے ہیں الم نستحوذ کیا نہیں ہم غالب آنے لگے علیکم تم پر، ونمنعکم اور ہم منع کرتے تھے تم کو من المؤمنین مومنوں سے، فاللہ پس اللہ سبحانہ تعالیٰ یحکم فیصلہ کرے گا بینکم درمیان تمہارے یوم القیامہ قیامت کے دن، ولن یجعل اللہ اور ہرگز نہیں بنائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ للکافرین کافروں کے لیے علی المؤمنین سبیلا مومنوں پر کوئی راستہ، ان المنافقین بے شک منافقین یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، وہو خادعہم اور وہ دھوکہ دینے والے ہیں ان کو، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف، قاموا کسالی کھڑے ہوتے ہیں سستی کے ساتھ، یراؤون وہ ریاکاری کرتے ہیں الناس لوگوں سے، ولا اور نہیں یذکرون اللہ وہ ذکر کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، الا مگر یا سوائے قلیلاً بہت تھوڑا، مذبذبین انسانوں کو کیا کرنا سمجھنا آئے یعنی کنفیوز کرنے کے لیے، بین ذالکا درمیان اس کے، لا الہ نہیں طرف ہؤلائی ان لوگوں کے، ولا الہ اور نہ ہؤلائی طرف ان لوگوں کے، ومن یضلل اللہ اور جس کو اللہ تعالیٰ بھٹکا دے، فلن تجید لہ تو ہرگز نہیں وہ پائیں گے لیے ان کے سبیلا کوئی راستہ، یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا نہ تم بناؤ الکافرین کافروں کو اولیاء دوست، من دون المؤمنین سوائے مومنوں کے، تريدون کیا تم چاہتے ہو، ان تجعلوا للہ کیا تم بناؤ لیے اللہ کے، علیکم تم پر سلطانا مبینہ کوئی دلیل کھلم کھلی، ان المنافقین بے شک منافقین فی الدرک الاسفلی یعنی درجے ہے نا سب سے نچلا جو درجہ ہے جہنم کا اس کو اسفل کہا جاتا ہے، تو درجوں میں نیچے، من النار آگ کے، ولن اور ہرگز نہیں، تجد لہم نہیں تم پائیں گے ان کے لیے، نصیرن کوئی مددگار، الا الذین مگر ان لوگوں کے جو تابوا جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا اور اپنی اصلاح کی، واعتصموا باللہ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، واخلصوا اور اخلاص کے ساتھ، دینہم اپنا دین کو، للہ لیے اللہ تعالیٰ کے، فاولئک تو یہی لوگ مع المؤمنین ساتھ مومنوں کے ہیں، وسوف ان قریب، یؤتی اللہ دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ المؤمنین مومنوں کو، اجرا عظیما بہت بڑا اجر، ما یفعل اللہ کیا کرے گا اللہ تعالیٰ، بعذابکم ساتھ عذاب کے تمہارے، ان شکرتم اگر تم شکر کرو، وآمنتم اور ایمان لاؤ تم، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ، شاکرن علیما قدردان علم والا، یعنی تھوڑے سے عمل پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اجر دنیا آخرت کا دینے پر قادر ہے۔ الحمدللہ آج ہمارا جزء 5 مکمل ہوتا ہے۔ سورہ نساء آیت 135 کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل ایمان کو عدل و انصاف قائم کرنے اور حق کے مطابق گواہی دینے کی تاکید فرما رہے ہیں، چاہے اس کی حق گوئی کی وجہ سے اپنا یا اپنے والدین یا اپنے رشتہ داروں کا ہی نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ ہر حال میں مومن کو کیا چاہیے؟ حق بات کرنی چاہیے، عدل و انصاف کی تاکید کی گئی ہے اس میں، یعنی کسی مالدار کی مالداری کی وجہ سے رعایت کی جائے، نہ کہ فقیر کی فقر کا اندیشہ تمہیں سچی بات کہنے سے روکے، بلکہ ان دونوں سے زیادہ قریب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ خواہش نفس اپنے فائدے کے لیے یا کسی سے بغض یا دشمنی کی وجہ سے ہم ناانصافی کی بات نہیں کر سکتے، اس سے یہاں پر روکا جا رہا ہے، چاہے کافر کے حق میں ہو یا حق بات مومنوں کے لیے ہو، ہمیں حق بات کرنا ضروری ہے اور انصاف کرنا ہر حال میں ضروری ہے۔ جان بوجھ کر جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، شہادت کو چھپانا، اس میں تحریف و تغیر کرنا، ان دونوں باتوں سے اس آیت میں روکا گیا ہے۔
ہاں صرف اگر کسی چیز میں اگر ناانصافی کی جا رہی، وصیت میں کوئی غلط وصیت کر گئے تو اس میں آپ بدل سکتے انصاف کے لیے، نہ کہ کسی کی آپسی دشمنی کی وجہ سے۔ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا ہمارے لیے ضروری ہونی چاہیے، اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے، کسی اور کو خوش کرنا یہ ہماری ضرورت نہیں ہے۔ عدل پر قائم کرنے اور اللہ کی رضا کے لیے گواہی دینے کا حکم اس آیت میں ہے، اور پچھلی آیتوں میں بھی ہم پڑھ چکے۔ ایسی آیتوں کو آپ لوگ نوٹ کر کے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ عدل و انصاف پر قائم رہیں اور اس کو چھوڑ کر دائیں بائیں نہ جھانکیں، کسی ملامت گر کی ملامت یا کسی دوسرے انسان کی کوشش انہیں حق کے راستے سے نہ ہٹا سکے۔ اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں اور حامی ناصر بن جائیں۔ شہد اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے لیے سچی گواہی دینے والے۔ یہ فرمان اس طرح ہے جیسا کہ اس نے فرمایا واقم الشہادہ للہ، یعنی گواہی اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے دینی چاہیے۔ اور جب گواہی سے یعنی مقصود، یعنی آپ کو کوئی گواہی دینے کے لیے اگر بلائے، یقینی طور پر اگر آپ کو معلوم ہے عدل و انصاف اور تعریف نہیں کر کے آپ اس کی گواہی دے سکتے تو ضرور آپ کو جا کے گواہی دینا چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، یعنی گواہی سچی دو، خواہ اس میں تمہارا اپنا ہی نقصان کیوں نہ ہو۔ اور جب اسی طرح کوئی بات پوچھی جائے تو سچی بات کہنا، خواہ اس میں بھی تمہارا نقصان ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا وہ اسے ہر مشکل سے نکال کر اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اویل والدین والاقربین کا مطلب کیا ہے؟ اور گواہی تمہارے والدین اور رشتہ داروں کے خلاف ہو تو اس میں بھی ان سے رعایت نہ کرو، بلکہ سچی گواہی دو، خواہ اس کی وجہ سے انہیں نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے، کیونکہ حق ہر ایک پر حاکم اور مقدم رکھنا ضروری ہے۔ اور اگر امیر ہے یا فقیر ہے تو اللہ ان کا خیر خواہ ہے، یعنی نہ تو کسی کی دولت کی وجہ سے اس سے رعایت کرو اور نہ کسی کی فقر کی وجہ سے اس کے معاملے میں شفقت رحم کرو۔ ان دونوں کا اللہ ولی ہے نا، تو وہ انتظام کرے گا۔ اور ہماری نسبت یعنی انسانوں سے ہم خیر خواہی کرنے سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کا خیر خواہ ہے، اور وہ زیادہ جانتا ہے کہ ان میں کون سی چیز ان کے لیے بہتر ہے۔ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو تم خواہش نفس کے پیچھے چل کر عدل کو نہ چھوڑ دینا۔ مطلب یہ ہوا کہ خواہش نفس لوگوں کا تم سے بغض تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اپنے معاملات میں عدل کو چھوڑ دو، بلکہ ہر حال میں عدل کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف چھوڑ دو۔ انصاف کیا کرو کہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب انصاف ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول ہے جو انہوں نے اس وقت کہا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اہل خیبر کے پھلوں اور فصلوں کا اندازہ لگانے کے لیے بھیجا تھا، اور اہل خیبر نے انہیں رشوت دینا چاہی تھی تاکہ ان کے ساتھ نرمی برتیں، تو انہوں نے فرمایا تھا اللہ کی قسم میں اس گرامی قدر شخصیت کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہوں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جو ساری مخلوق سے مجھے زیادہ محبوب ہے، اور تم مجھے بندروں اور خنزیروں سے بھی زیادہ ناپسند ہو۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت اور تم سے نفرت اس بات پر مجبور نہیں کر سکتی کہ میں تمہارے بارے میں عدل سے کام نہ لوں۔ انہوں نے جواب دیا ہاں، عدل ہی کی وجہ سے آسمانوں اور زمین کا نظام قائم ہے۔ یہ حدیث انشاءاللہ سورہ مائدہ کی تفسیر میں بھی بیان کی جا چکی، آپ وہاں پر ریفر کر سکتے۔ اگر تم شہادت میں کج بیانی کرو گے یا شہادت سے بچنا چاہو گے تو یہاں اس کے معنی کیا ہے؟ دو ہے۔ تم شہادت میں تحریف اور تبدیلی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کافی ہے، جان بوجھ کر اللہ پر اگر جھوٹ بولیں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے حساب کتاب لینے کے لیے وہ کافی ہے، اور اگر اعراض کریں گے تم شہادت کو چھپانے کے لیے اور ترک کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہاں فرمایا جو کچھ تم چھپا رہے ہیں تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں بہترین گواہ کے متعلق نہ بتاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وہ جو پوچھنے سے پہلے ہی گواہی دیتے وہ بہترین ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن آج ہم حق جانتے ہوئے بھی اپنوں کا ساتھ دیتے، لیکن کسی سے آپ کی دشمنی ہے تو نہ حق کے ان کے ساتھ زیادتی کرتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں خبردار کرتے ہوئے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں سے خوب واقف ہے، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پورا بدلہ دے گا۔ اگر دنیا میں اگر آپ کسی کا حق تلفی کریں گے بھی، جھوٹی گواہی دے کر بھی، جھوٹے لوگوں کا ساتھ دے کے بھی تھوڑا بہت فائدہ اگر کما بھی لیں گے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ حساب ضرور لیں گے۔
آیت 136 کی طرف سے دیکھیں، مومنوں کو ایمان لانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دے رہا ہے یہاں پر کہ وہ ایمان لائے، یعنی ایمان کے تمام احکام، یعنی ارکان جو بھی ہے اسلام کے، اس میں داخل ہونا ہے، یعنی دین پر ہمیشہ قائم رہنا، مومن اپنی نماز وقت پر پڑھنا، یعنی اذان ہوتے رہتی لیکن ہم اپنے دنیاوی کاموں میں مشغول رہتے، ایسا مومن کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ مومن اپنی ہر نماز وقت پر پڑھتا ہے۔ اور اہدنا الصراط المستقیم سورہ فاتحہ میں ہم پڑھ چکے نا، تو اس میں کیا ہے، ہم دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے ہم کو سیدھے راستے پر چلا، یعنی ہمیں اس میں بصیرت عطا فرما، ہدایت میں اضافہ فرما اور اس پر ثابت قدم رکھ۔ اور جب اس کی میننگ ہی نہیں معلوم ہے تو پھر ہماری نمازوں سے غفلت کا یہی نتیجہ ہے۔ تو اگر ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے تب ہماری زندگی میں عمل میں لانا قرآن کو آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اپنے رسول پر ایمان لانے کا بھی حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، یہ آگے بھی ہم آیتوں میں پڑھیں گے، مومنوں اللہ سے ڈرو اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ۔ اور جو کتاب اللہ نے اپنے پیغمبر آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، یعنی قرآن مجید، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہاں کتاب کا لفظ جنس کے لیے ہے جو سابقہ کتابوں پر بھی مشتمل ہے۔ تمام کتابوں پر ایمان تو رکھنا ہے لیکن ہمیں عمل کس پر کرنا ہے؟ صرف قرآن مجید پر۔ یعنی نزلہ کا مطلب یہاں پر کس وجہ سے آیا؟ قرآن ایک ہی بار میں نازل نہیں ہوا نا، تو حالات واقعات کے مطابق تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، جیسے بندوں کو اپنے دنیا آخرت کے معاملات میں ضرورت پڑتی تھی، اسی کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں اپنے اپنے دور میں نازل فرمائی تھی، اسی لیے اس کا ذکر یہاں پر نزلہ فرمایا۔ تو ایک بار میں اگر اتر جاتا تھا تو نازل کیا گیا کہتے تھے، یہاں پر نزلہ یعنی اتارا گیا حسب ضرورت۔ اور جو شخص، اللہ تعالیٰ فرمانے، جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں اور قیامت کے دن سے انکار کرتا ہے، وہ اصل گمراہی کی طرف ہے، وہ بھٹک گیا ہے، یعنی ہدایت سے بھٹک کر وہ بہت دور گمراہی میں جا چکا، تو ایسے لوگوں کو ہدایت کی طرف لانا ناممکن ہے۔ آیت 137 to 140 میں منافقوں کے حالات اور ان کا انجام کا پھر سے ذکر کیا جا رہا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کے بارے میں فرما رہے ہیں جس نے ایمان کو قبول کر لیا اور اسے چھوڑ دیا، پھر اسے قبول کر لیا، پھر اسے چھوڑ کر ضلالت کو قبول کر لیا، اور ضلالت گمراہی میں بڑھتا چلا گیا حتیٰ کہ مر گیا۔ تو مرنے کے بعد ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کے کوئی گناہ معاف کیے جا سکتے، اللہ تعالیٰ اسے ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ تو جس صورت میں وہ مبتلا ہوگا اس سے نکلنے کی اس کے لیے کوئی صورت پیدا نہیں فرما، اور ہدایت کا کوئی راستہ اسے عطا نہیں کرے گا، چاہے وہ نماز میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے جائے، کچھ بھی کرے، لیکن اس کو ہدایت نہیں ملے گی کیونکہ دل سے نہیں پڑھ رہا نا، اس کو سمجھے گا بھی نہیں۔ اور لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا، ان کو اللہ نہ بخشے گا اور نہ سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی وعید ہے یہ۔ ثم ازدادوا کفرا کا مطلب کیا ہے؟ پھر کفر میں بڑھتے گئے، کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی گئی ہے کہ یہ لوگ اپنے کفر پر ہی قائم رہے حتیٰ کہ وہ مر گئے۔ بشر المنافقین کا مطلب کیا ہے؟ اے پیغمبر، منافقوں دو رخ کے لوگوں کو بشارت دے دو، یعنی یہ خوشخبری بشارت کی عذاب کے لیے تنزیہ طور پر ہے۔ خوشخبری تو کوئی بھی اچھے کام کی ہوتی ہے نا، لیکن ان کے کفر کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر انہیں تنزیہ کہہ رہے ہیں۔ ان کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ دردناک عذاب کی، وہاں کوئی تخفیف ہوگی نہ ان کو کوئی عذاب سے نکالے گا۔ منافقین وہ ہے جن کی یہ خصلت ہو کہ وہ ایمان لانے کے بعد پھر کفر اختیار کریں، تو ان کے دلوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک اور نشانی یہ بھی بیان کی کہ وہ مومنوں کے بجائے کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، یعنی حقیقت میں یہ کافروں کے ساتھی ہوتے ہیں، ان کے ساتھی یہ دوستی اور محبت کے تعلقات قائم رکھتے ہیں، اور جب علیحدگی میں ان سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی مسلمانوں سے تو ہم مذاق کرتے ہیں تھے، جب ان سے ملتے تو اپنے دوستانے کا اظہار کرتے۔ تو منافقوں نے کافروں سے جو دوستی اختیار کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی ترویج کرتے ہوئے فرمایا ایبتغون عندہم، کیا یہ ان کے ہاں عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عزت تو سب اللہ وحدہ لا شریک کی ہے، اس اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت عطا فرمائے، جسے چاہے ذلت عطا فرمائے۔ من کان یرید العزت فللہ العزۃ جمیعا، یعنی آگے ہم پڑھیں گے یہ آیت، جو شخص عزت کا طلبگار ہے تو عزت سب اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی ہے، تو عزت اللہ کی ہے اور اس کے رسول کی ہے اور مومنوں کے لیے ہے، البتہ منافق نہیں جانتے یہ بات۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے ہیں یہاں پر؟ اللہ ہی کی جناب سے، اللہ تعالیٰ سے ہم عزت بھی مانگیں، ذلت سے رسوائی سے بھی پناہ مانگے،
اور اللہ کی عبادت اختیار کریں. مومن بندوں میں سے ہمیں بنائے. اللہ ہمیں دنیا آخرت کی کامیابی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مومنوں پر اپنی کتاب میں جو حکم نازل ہوتا ہے نا، جب سنو کہ اللہ کی آیتوں سے انکار ہو رہا ہے اور ان کی ہنسی اڑائی جا رہی ہے، تو جب تک وہ لوگ اور باتیں نہ کرنے لگے ان کے پاس نہ بیٹھے. ان کے پاس سے ہم اٹھ جانا چاہیے، ورنہ تم بھی انہیں جیسے ہو جاؤ گے. یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ایسی مجلسوں میں نہ بیٹھے جہاں اللہ اور رسول کے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، چاہے وہ برقعے کا ہو، داڑھی کا ہو، حجاب کا ہو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ مذاق اڑانا ہے. تو یہ مومنوں کے لیے منع کیا جا رہا ہے. لیکن آج ہم بڑے دھڑلے سے ان کے فنکشنز میں اٹینڈ کرتے رہتے، چاہے وہ بت پرستی ہوتے رہے، ان کی پوجا پاٹ ہوتے رہے، میوزک ہوتے رہے، چاہے جو چاہے ہوتے رہے. اللہ ناراض ہوا تو ہوا، لیکن ہم ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی محفلوں میں جمے بیٹھے رہتے. اور برتھ ڈے پارٹیز وغیرہ سب کس لیے کرتے تاکہ ہمارے دوستانہ ان سے خراب نہ ہو. لیکن اللہ سے ناراضگی مول لینا آسان لگ رہا ہے. یہ کس وجہ سے؟ کیونکہ قرآن کا علم ہمیں نہیں ہے. اور قرآن میں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس کا علم نہیں ہونے کی وجہ سے، ہم لا علمی کی وجہ سے، شیطان کی سازشوں میں ہم غیر قوم کی اتباع کرتے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور کافروں کے ساتھ اس جگہ بیٹھنے پر ہم جب راضی ہو جاتے ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنا، ہنسی مذاق اڑانے میں اور اللہ تعالیٰ کی شان عظمت میں ہم کمی کر کے کوئی ہمارا اللہ کا نقصان نہیں کر رہے، بلکہ ہم اپنی آخرت کے لیے گناہ بڑھا لے رہے ہیں. اور آخرت کے عذاب کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کو یعنی اللہ تعالیٰ کی وہی جو ہے نا کافروں کے لیے، اس میں ہم شامل ہو رہے ہیں. تو ایسی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. اور یقیناً اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انکم اذا مثلہم، یقیناً تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے. یعنی گناہ کے اعتبار سے تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے. جب برائی کی طرف آپ بیٹھتے تو ایک دن ایسا آتا آپ کو برائی نہیں لگتی، تو آپ وہ کام آسانی سے کرتے جاتے. تو انسان کو جیسوں کے ساتھ میں بیٹھیں گے ان کی عادتیں، ان کے ماحول، ان کی باتیں سب اچھی لگنے لگتی نا. تو اسی لیے اچھے دوست بنانا چاہیے. اچھے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہیں گا تو کبھی آپ اللہ کی عبادت میں کمی کوتاہی بھی کریں گے تو وہ آپ کو اللہ کی طرف بلائیں گے ضرور. لیکن جب گناہ گار، شراب نوشی کرنے والے، سگریٹ نوشی کرنے والے، تمباکو پینے والے، بیاہی بےہودہ کی فلمیں دیکھنے والے اگر ان کے ساتھ میں اٹھیں گے بیٹھیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ تمہیں اسی کی طرف مائل کریں گے. تو اس آیت کی ابتدا میں جس حکم کے اتارے جانے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اس سے مراد سورہ انعام جو مکی صورت ہے، آگے ہم پڑھیں گے، اسی میں بھی اسی کے متعلق، اسی کے تعلق سے بتایا گیا ہے. جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کے بارے میں نکتہ چینی کر رہے ہیں، اس میں نقص نکال رہے ہیں، تو ان سے الگ ہو جاؤ. تو یہ بار بار ہمیں قرآن میں اللہ تعالیٰ یاد دہانے کے لیے نازل فرما رہے ہیں، ورنہ تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے. تو یہ کتنی بری وعید ہے مومنوں کے لیے، ڈرنے والی بات ہے نا یہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں پرہیزگار لوگوں میں شامل فرمائے اور ہمارا حساب کتاب آسان فرمائے. جو کچھ قرآن میں، حدیث میں نصیحت ہے ہمارے لیے، اس پر عمل کرنے والے بنائے. آمین یا رب العالمین. اور کچھ شک نہیں کہ اللہ منافقوں کے بارے میں، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کافروں کے ساتھ منافقوں کو بھی جہنم میں ایک ساتھ جمع کرے گا. کافروں کے ساتھ دوزخ میں اکٹھا کرنے کا مطلب، منافق جیسے یہاں کافروں کے ساتھ کفر میں شریک رہتے نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کی آگ میں بھی ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ رکھ دے گا. اور جہنم کی سزاؤں، زنجیروں، بیڑیوں اور جو ہے نا شیرین ٹھنڈے پانی کے بجائے ان کو کیا ملے گا؟ گرم پانی، کھولتا ہوا پانی، دوزخیوں کے جسموں سے نکلنے والا پیپ، خون، یہ سب سزاؤں کے طور پر ان کو ملے جائیں گا. اور جہنم میں کافروں سے بھی زیادہ عذاب منافقوں کو ہوگا. اور منافقوں میں سب سے نچلا درجہ جو جہنم کا ہے، اسفل سافل، وہاں پر ان کی جگہ ہوگی. اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس واعوذ بک من النار. آیت 141 کی تفسیر دیکھیں. اس آیت میں منافقین کی دغلی پالیسی کا ذکر کیا گیا ہے، جو جنگ کے وقت مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تھے مگر ظاہری طور پر شامل ہوا کرتے تھے. جس طرف فائدہ نظر آئے ان کی طرف ہو جاتے تھے. یعنی دنیا میں تو دھوکہ اور فریب سے وقتی طور پر یہ لوگ کچھ کامیابی حاصل کر بھی لیتے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے فیصلے تو ان کی نیتوں کے مطابق ہوگا. اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے. اور پھر جب اس پر جو اللہ تعالیٰ سزا دے گا تو معلوم ہوگا کہ دنیا میں منافقت اختیار کرنے کا نقصان کتنا بڑا تھا. یہ جو سودا لوگ دنیاوی فائدے کا کرتے تھے، آخرت کا نقصان کا سودا کر رہے ہیں اصل میں، جس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا. تب اس میں اہل اسلام کا یہ غلبہ قیامت والے دن ہوگا. اور دوسرا کیا ہے اس میں؟ حجت اور دلائل کے اعتبار سے کافر مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکتے. اور نمبر 3، کافروں کا ایسا غلبہ نہیں ہوگا جو مسلمانوں کی دولت شوکت کے بالکل ہی
खातिमा हो जाएगा। और नंबर 4, जब तक मुसलमान अपने दीन के आमिल यानी बातिल से गैर राजी और मुनकरात से रोकने वाले रहेंगे, काफिर इन पर गालिब हरगिज नहीं आ सकेंगे। तो आज मुसलमान की हर जगह नाकामी, रुसवाई उनकी अपनी कोताहियों का नतीजा है, अपनी नाअहली का नतीजा है, अपना दीन से दूरी का नतीजा है। तो जो भी मुसीबत हम पर वाक़ हो रही है वो हमारे आमाल का नतीजा है। अल्लाह ताला किसी पर जुल्म नहीं करता, बल्कि इंसान खुद अल्लाह ताला की नाफरमानी करके अपने आप पर जुल्म कर ले रहा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से ज्यादा कौन सच्चा हो सकता है बताइए। आयत 41 में तो 141 में तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने मुनाफिकों के बारे में कि मुसलमान के हर वक्त वो लोग बुरे हालात से दो चार होने की ख्वाहिश करते रहते हैं और उनकी जवाल पजीर हो जाने के लिए उम्मीदें करते रहते हैं, और काफिरों को गलबा हासिल हो जाएगा तो उनको कामयाबी मिलेगी, ये समझते रहते थे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला की जिसको ताईद हिमायत नाजिल हो जाए, गनीमत का माल मिल जाए, तो जब कहते थे कि मुसलमानों को हम तुम्हारे साथ हैं, और ये कहकर मोमिनों से मोहब्बत का इजहार भी करते थे। और काफिरों को गलबा जब मिल जाता तो जब बोलते थे कि हम तुम्हारी मदद करते थे, क्योंकि रसूलों की भी आजमाइश होती ना, तो बिलाखिर अंजाम फतह और नुसरत दोनों में से कोई एक ही होता था। तो ये लोग बोलते थे कि देखो हम काफिरों के साथ में रह के उनको लड़ने से रोक दिया था, तो हम तुम्हारी मदद करें ना एक मानो में। तो यानी जिधर फायदा है उस तरफ ये लोग चले जाते थे। तो अल्लाह ताला यहाँ पर क्या फरमा रहे हैं, क्या हम तुम पर गालिब नहीं थे और तुम मुसलमानों के हाथ से बचाए नहीं। ये काफिरों के सामने मुनाफिक लोग कहते थे, उनकी खुफिया तदबीरें जो थी वो अल्लाह ताला यहाँ पर खालू अलम नस्तहविज़ अलैकुम व नमनाकुम मिनल मोमिनीन, ये कह के बता दिए कि इनकी खुफिया तौर पर जो दोस्ती थी इनकी काफिरों से, तुम्हारी मदद की हमने, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने और रुसवा करने में हमने कोई कसर नहीं उठा रखी थी, तुम इन पर गालिब आ गए इसी वजह से कि हम उनका साथ नहीं दिए। ये सारी चीजें वो लोग काफिरों के सामने करते थे। तो शैतान इनको अपने काबू में कर लिया था। तो ये मुनाफिकों की तरफ से काफिरों के साथ इजहार मोहब्बत का जो जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है, तो इससे हमें उनके ताल्लुकात बस जरूरत के तहत ही रखना चाहिए, मुसलमानों के साथ भी, ताकि मुसलमानों के यहाँ भी अपनी इज्जत बनी रहे और काफिरों के साथ में भी अपना फायदा बना रहे। ये उनका मकर फरेब था। तो अल्लाह ताला हमें उनसे महफूज रखे और ज़ईफ ईमान वाले उनके धोखे में आ जाते थे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फल्लाहु यहकुम बैनकुम यौमल क़ियामा, तो अल्लाह ताला तुम में क़यामत के दिन फैसला कर देगा। यानी मुनाफिकों अल्लाह ताला तुम्हारे रद्दी बातिन को जानता है, लेकिन दुनिया की जिंदगी में बजाय तुम जो अहकाम शरिया नाफिज होते हैं, तो इससे फरेब ना खाओ, इसमें भी अल्लाह की हिकमत है। याद रखो तुम्हारी ये ज़ाहिरी हालात क़यामत के दिन तुम्हारे लिए कुछ फ़ायदेमंद नहीं होंगे, क्योंकि इस दिन तो भेद ज़ाहिर कर दिए जाएंगे और सीनों में जो कुछ छुपा हुआ है वो अल्लाह ताला जानने वाला है। और काफिरों को मोमिनों पर हरगिज गलबा नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक अल्लाह और रसूल पर ईमान रखेंगे, हम मोमिन इस्तिकामत के साथ जमे रहेंगे, अल्लाह से डरते हुए जिंदगी गुजारेंगे, कोई काफिर भी हम पर गालिब नहीं आ सकता। वक्ती तौर पर अगर आ भी जाए तो हम हमेशा ईमान वाले ही गालिब रहेंगे, बशर्ते कि हमारा ईमान उस लेवल का होना चाहिए। और काफिर इनके शहीद भी कर दिए जाते थे ना, तो इस आयत में पूछा जा रहा था, तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने फरमाया करीब हो जाओ, और फरमाया फल्लाहु यहकुमु बैनकुम यौमल क़ियामा, तो अल्लाह ने तो अल्लाह तुम में क़यामत के दिन फैसला कर देगा और काफिरों को मोमिनों पर रोज़े क़यामत हरगिज़ गलबा नहीं देगा। अल्लाहु आलम। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से भी इसी तरह रिवायत है कि इसका ताल्लुक क़यामत के दिन से है। देखिए, चाहे वो काफिर हो, यहूदी हो, नसारा हो, आपस में इख्तिलाफ क्यों ना रखते हो, लेकिन जब मुसलमानों के खिलाफ जब बात आती तो वो दोनों एक हो जाते, वो हर कौम एक हो जाती है और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की, उनके जवाल पजीर होने के मुंतजर रहते। तो काफिरों से दोस्ती और मोहब्बत के ताल्लुकात इस्तेवार करके हम मुसलमानों पर गलबा नहीं हासिल कर सकते, बल्कि मोमिनों को अपना दोस्त बनाए। हाँ, अब हम जिस मुल्कों में रह रहे हैं उनके साथ में उठना बैठना है, अपना हुस्न अखलाक रखें, लेकिन उनका दिली दोस्त ना बनाए, ना उनको हमारे अपने पर्सनल चीजें राजदार ऐसा ना बनाए। तो जिन लोगों में निफाक का मर्ज है, आप उनको देखेंगे कि इनमें दौड़ दौड़ कर मिलने चले जाते और कहते कि हमें खौफ है कि कहीं हम पर जमाने की गर्दिश ना आ जाए। सो करीब है कि अल्लाह ताला फतह भेज दे या अपने दरमियान कोई फैसला कर दे। आयत 142 में मुनाफिकों को अल्लाह का धोखा देना, नमाज में सुस्ती करना और शक शुबा में पड़े रहना, ये सूरह बकरा के आगाज में भी गुजर चुका है इनके बारे में, वो दोबारा यहाँ पर है। तो सूरह बकरा भी देख लें आप, अपने नोट्स भी रिव्यू हो जाएंगे। अब हमें सेमेस्टर 1 टेस्ट भी देना है ना। तो मोमिनों को धोखा देते हैं और ये अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला को धोखा कोई नहीं दे सकता।
اور اس میں قطعاً کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ وہ تو دلوں کی دھڑکنوں کے اور پوشیدہ رازوں سے بھی واقف ہے. تو لیکن منافق اپنی جہالت کی وجہ سے، عقل میں کمی کی وجہ سے گمان کرتے کہ ہم مسلمانوں کو دھوکہ دیں گے اور مسلمانوں کے ساتھ ہم غداری کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادوں کے بارے میں بتا دیا. تو منافقوں کی چال بازی کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن دینے والا ہے. نماز اسلام کا اہم ترین رکن ہے، اور مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہی تو ہے. تو اسی وجہ سے وہ لوگ کیا کرتے تھے، منافق لوگ، دل میں نفاق تھا، دل سے تو ایمان نہیں لائے تھے، لیکن نماز ضرور پڑھنے آتے تھے، لیکن سستی و کاہلی کے ساتھ. وہ اس لیے پڑھتے تھے کہ اگر وہ نماز کے لیے نہیں جائیں گے تو وہ لوگ، مسلمان لوگ، ان کو کافر سمجھیں گے. لیکن آج نعوذ باللہ، آج مسلمان بے فکری کے ساتھ نماز پڑھنا مناسب ہی نہیں سمجھ رہے. جمعے کی جمعہ نماز پڑھ لیتے اور اذانیں ہوتے رہتی، جماعت شروع بھی ہو جاتی، اور ہمارے مسلمان نوجوان اور مسلمان عورتیں اپنے کاموں میں مشغول رہتے. تو منافقوں کو بھی کم سے کم ڈر تھا کہ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو ان کا شمار کافروں میں کیا جائے گا. لیکن آج مسلمان دین سے غفلت کی وجہ سے، دین کا علم حاصل نہیں کرنے کی وجہ سے نمازوں میں غفلت برت رہے. تو یہ خصلت منافقوں کی ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے. تو فرض نمازوں میں بھی وہ کاہلی سستی کا مظاہرہ کرتے تھے، کیونکہ ان کا قلب ایمان سے محروم تھا اور خشیت الہی یعنی اللہ تعالیٰ کے ڈر سے دور تھا، اور خلوص سے لوگ محروم کر دیے گئے تھے. یہی وجہ ہے کہ فجر اور عشاء کی نماز سب سے زیادہ منافقوں پہ بھاری ہوتی. اور اگر ہم بھی اگر اپنی مست نیند کی وجہ سے، گہری نیند کی وجہ سے، میٹھی نیند میں فجر کی نمازیں ضائع کر رہی، یا تھک تھکا کے رات کی عشاء کی نماز پڑھنا مشکل لگ رہا، تو یہ علامت منافقوں کی ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. منافقین نماز بھی پڑھتے تھے، صرف ریاکاری اور دکھاوے کے لیے پڑھتے تھے تاکہ مسلمانوں کو دھوکہ دے سکے. تو اللہ تعالیٰ کا ذکر برائے نام ہی کرتے تھے، یا نماز کو مختصر کر کے پڑھتے تھے، اور وقت گزار کے آخری وقت پر نماز پڑھنے کے لیے ٹھہرے ہو جاتے تھے. تو اس آیت سے ہم امتیوں کو بھی کیا سبق دیا جا رہا ہے کہ ہر نماز اول وقت پر ادا کرنا ضروری ہے. بیکار کی باتوں اور دنیاوی کاموں کی وجہ سے نماز میں تاخیر کرنا گناہ ہے. ہاں، البتہ عشاء کی نماز میں تاخیر اس لیے کی جا سکتی کیونکہ آپ کی آخری عبادت آپ کے سونے سے پہلے عشاء کی نماز ہو، اور آپ باوضو قرآن کی تلاوت کر کے سونا چاہ رہے ہیں، تو تب آپ اس میں تاخیر کر سکتے ہیں. باقی سب نمازوں میں آپ کو اول وقت میں پڑھنا زیادہ ضروری ہے. آیت 143 کی طرف سے دیکھیں، منافق کافر کے پاس جاتے رہے تو ان کے ساتھ، اور مومنوں کے پاس آتے ہیں تو ان کے ساتھ دوستی ظاہر کرتے تھے. تو دراصل وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، نہ کافروں کے ساتھ. کفر اور ایمان کے درمیان وہ شک و شبہ کا شکار میں رہتے ہیں. اور اگر ہم بھی اگر نماز پڑھ رہے ہیں لیکن بے خیالی کے ساتھ نماز پڑھیں، کون سی سورت پڑھے، کون سی رکعت پڑھے، کون سی تلاوت کرے، کچھ بھی اگر ہمارے کو یاد نہیں رہ رہا، تو ہمیں بھی اپنی اصلاح کرنا ضروری ہے. نماز میں خشوع و خضوع ہونا ضروری ہے تاکہ ہم اس کے معنی سمجھ سکیں، تاکہ ہمارے دل میں اس کا اثر ہو سکے. دل پر اثر ہوگا تبھی زندگیاں بدلیں گے نا. تو نماز تو ہم 5 ٹائم کی پڑھ رہے ہیں، معنی نہیں معلوم، سورہ فاتحہ کی میننگ نہیں معلوم، تو ہماری نمازوں کا اثر ہماری زندگی پر کیا ہوگا؟ اسی لیے ہم سب کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے، تاکہ ہم جو کچھ قرآن نماز میں پڑھ رہے اس کو کم سے کم سمجھے کہ زبان سے ہم کیا الفاظ ادا کر رہے ہیں. اور جب آپ کو اس کی میننگ اگر معلوم ہوں گے نا، تو آپ شیطانی وسوسوں سے بھی نماز میں دور بچ سکتے ہیں. تاکہ جو پڑھ رہے ہیں آپ کو اس کی میننگ یاد رہیں گے تو آپ کو نماز میں غلطی آنے کا سوال ہی نہیں ہوتا. تو آپ کو رہتا کہ ذہن میں میں فلاں صورت پڑھی، اس کی میننگ یہ تھے، تو آگے اب یہ پڑھنا ہے. اس وجہ سے ہمیں اس کو سیکھنا ضروری ہے. منافقوں پر سب سے بھاری نماز عشاء اور فجر کی نماز ہے. اب یہ معلوم ہو گیا نا، تو کبھی بھی اپنے بچوں کو زیادہ رات تک جاگنے نہیں دینا، اور صبح میں سوتے نہیں رہنے دینا. چاہے کہ کچھ بھی ہو جائے، ان کو نماز کے لیے، فجر کے لیے جگانا ہماری ذمہ داری ہے. خواہ گھٹنوں کے بل بھی اگر چلتے ہوئے اگر آنا پڑے تو یہ دونوں نمازوں کو پڑھنے کا حکم ہے. اقامت جب کہی جاتی تو دوسرے آدمی کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے کہ جاؤ لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کرو، اور کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر جاؤ، اور جن کے پاس ایندھن کے گٹھے ہوں، چنانچہ جو لوگ نماز کے لیے نہ آئے تو ان کے گھروں کو آگ لگا دو. تو اس سے بڑی آگ لگا دو، جلا دو، تو اس سے بڑی وعید اور کیا ہو سکتی بتائیے نماز میں سستی اور کاہلی کرنے والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں نماز وقت پر پڑھنے والے بنائے، آمین یا رب العالمین. ایک اور روایت میں ہے، اس کا ترجمہ بتاتی ہوں. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ان میں سے کسی کو یہ معلوم ہو کہ اس ایک موٹی ہڈی یا 2 عمدہ
खुद मिलें گے تو وہ نماز ادا کرنے کے لیے ضرور آئیں گے. اگر گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو میں نماز عشاء پڑھاتا اور نوجوانوں کو حکم دیتا کہ وہ ان کے گھروں کو آگ سے جلا دیں. اللہ اکبر. اور یہاں پر دیکھیں ولا یذکرون اللہ الا خلیلا، اور وہ بہت کم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. یعنی اپنی نمازوں میں نہ خشوع و خضوع سے کام لیتے اور نہ جانتے کہ وہ نماز میں کیا تلاوت کر رہے ہیں، بلکہ نہایت غفلت کے ساتھ، بے پرواہی کے ساتھ نماز ادا کرتے. نماز سے مقصود جو خیر اور بھلائی حاصل کرنا ہے اس سے وہ لوگ محروم رہتے اور نماز کو بہت ہی چھوٹے مختصر سورے کر کے پڑھتے. تو آپ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں وقت حالات کی نزاکت کے حساب سے ہم کیا حرکتیں کریں. فجر میں تو گھر میں ہم رہتے، فارغ رہتے، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ وہ طویل صورت پڑھا کرتے تھے. جیسا عصر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، لوگ باہر بازاروں میں رہتے، اپنے جاب پہ رہتے، تو ویسے وقت میں نماز کو مختصر کرتے تھے. لیکن پھر عشاء کی نماز میں انسان گھر پہ رہتا تو وہ نمازوں کو طویل کر سکتے. تہجد تو نفل نماز ہے، اس میں آپ جتنی چاہے طویل قرات کر سکتے. یعنی انسان کو جتنی اللہ سے محبت ہوگی اتنا نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافقوں کی نماز ہے، یہ منافقوں کی نماز ہے، یہ منافقوں کی نماز ہے. تو یہ 3 مرتبہ جب کہا تو بیٹھ کر سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان میں ہو جاتا تو وہ کھڑے ہو کر 4 ٹھونگے مار لیتا ہے اور ان میں بہت کم اللہ کا ذکر کرتا ہے. تو اسی طرح حدیث میں ہے کہ آخری وقت تک نماز کو ٹالنا، اور جب سورج غروب ہو رہا، سورج نکلنے کا وقت ہو رہا، تو جب جا کے نماز کا ٹائم ہو گیا، بلکہ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کے نماز ادا کر لیتے. تو یہ سب سے اتارنے والے کام کی طرح ہے نماز. دل سے اگر ان کو شوق ہوتا تو اول وقت میں پڑھتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اول وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، بیچ میں لٹک رہے ہیں یہ لوگ، نہ مومنوں کے ساتھ میں ہیں نہ کافروں کے ساتھ میں. منافق ایمان اور کفر کے درمیان حیران پریشان ہے، ان کو یقین ہی نہیں ہے کہ کون سی چیز صحیح ہے. ظاہری باطنی دونوں اعتبار سے نہ مومنوں کے ساتھ ہے یہ لوگ نہ کافروں کے ساتھ، بلکہ ظاہری طور پر مومنوں کے ساتھ دھوکہ دے رہے ہیں اور باطنی طور پر کافروں کے ساتھ ہے. کچھ شک میں اس طرح مبتلا ہے کہ کبھی مومنوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور کبھی کافروں کی طرف. جس طرف فائدہ نظر آیا اس طرف یہ لوگ اپنی یعنی انٹرسٹ دکھاتے ہیں، اپنی دنیا بسانا چاہتے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کے لیے بھی کوئی راستہ نہیں پائیں گے. یعنی جسے اللہ راہ ہدایت سے دور کر دے تو اسے کوئی دنیا کی طاقت ہدایت نہیں دے سکتی. اللہ اکبر. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. آمین یا رب العالمین. اور نہ دنیا میں اگر ان کا کوئی دوست بھی ہے، چاہے کتنا بھی جگری دوست ہو، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ ان کی مدد کر سکیں گا، نہ ان کو گمراہی کے راستے پر میری وجہ سے گئے، بلکہ وہ اپنے سر گناہ لیں گا، کچھ نہیں کریں گا، بلکہ جس کا کنار کیا اسی کے ساتھ رہیں گا. اور منافقین کو اللہ نے راہ نجات سے جب دور کر دیا تو اس کی کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ وہ ہدایت کے راستے پر آ سکے. تو اس کے بارے میں اسے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم انسانوں سے ان کے اعمال کے بارے میں کیا جانتے تھے، بلکہ جو جیسے عمل کر کے آئیں گا اسی کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا. آیت 144 سے 147 تک پھر اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو ہدایت دے دیتا تھا نا. تو کافروں کو دوست بنانے کی ممانعت یہاں پر فرماتے رہے، تاکید کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو اس بات سے منع فرمایا کہ وہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بنائے یا ان کے ساتھ میں ہمدردی خیر خواہی دکھائے، ان سے محبت کے تعلقات کو مضبوط بنائے اور مومنوں کی خفیہ حالات ان سے بیان کرے. یعنی راز کی جو باتیں ہیں مسلمانوں کی وہ کافروں کو دوست ہونے کی وجہ سے ہرگز نہیں بتانا چاہیے. مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو ہرگز دوست نہ بنائے، اور ایسا کرے گا تو اللہ کے اس کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے. ہاں اگر اس طریقے سے تم ان کے شر سے بچاؤ کی صورت پیدا کرو تو مذائقہ نہیں ہے. یعنی کبھی اپنی جان بچانے کے لیے اگر ان کے ساتھ میں اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، لیکن کسی مسلمان کو نقصان پہنچا کے ان کی راز کی باتیں کافروں سے منافقوں سے کہنا یہ ظلم ہے. اللہ تعالیٰ اس سے یہاں پر منع فرمایا ہے. کیا تم چاہتی ہو کہ اپنے اوپر اللہ کا سری الزام لو، یعنی تمہیں سزا دینے میں اس کی حجت پوری ہو جائے؟ تو اللہ تعالیٰ مومنوں کو بچانا چاہ رہا ہے، اسی لیے یہاں پر کھول کھل کے بیان فرما رہا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قرآن مجید میں ہر جگہ سلطان کا لفظ حجت کے معنی میں آیا. تو یہ روایت صحیح ہے.
تو منافقین دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. کچھ شک نہیں کہ منافق لوگ دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. قیامت کے دن انہیں ان کی شدید کفر کی سزا یہ دی جائے گی کہ وہ دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور ان کی کھانے کی غذا کیا ہوگی؟ جہنم کی آگ میں سب سے نیچے طبقے میں رہنا ہی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اور اس کے بعد ان کو کھانے کے لیے جہنمیوں کا خون اور پیپ دیا جائے گا. اور جہنم میں بھی مختلف درجات ہے. جیسے جنت میں بھی مختلف درجات ہے. اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس ہے. اور جو جتنے قرآن کا حافظ ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے قرآن کی تلاوت کرتے جاؤ اور جنت کے درجات پہ چڑھتے جاؤ. یعنی سیڑھیاں جو ہوتی ہیں نا اس طرح میں ایک مثال کے طور پہ بول رہی ہوں, اس پہ چڑھتے جاؤ. جہاں پر آپ کا قرآن کا حفظ مکمل ہوگا وہ آپ کی آخری منزل ہوگی. تو آپ کو جتنا سورت قرآن کی آیتیں یاد ہوگی, جتنی سورتوں کے آپ حافظ ہوں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے, اس کو سمجھ کے بھی پڑھیں گے, اس مطابق آپ کو جیسے جنت میں درجات اونچے اعلیٰ سے اعلیٰ ملیں گے, اسی طریقے سے گناہوں کی وجہ سے, کفر کی وجہ سے جہنم کے بھی طبقے نیچے جاتے جائیں گے. یعنی جنت میں اونچائی کی طرف جائیں گے تو آپ کو زیادہ کامیابی ہے, لیکن جہنم میں سب سے نیچے کی طرف جاتے جائیں گے تو آپ کو عذاب میں سختی اور زیادتی ہوتے جائیں گے. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. اللہ ہمیں ایسے منافقت سے بچائے یا رب. آج کل اکثر لوگ ہمارے خاندانوں میں بھی کیا کرتے ہیں معلوم, اپنی بات بنا کے رکھنے کے لیے, اپنا مطلب وقار برقرار رکھنے کے لیے جس کے سامنے اس کی بات کرتے. یہ آیت منافقوں کی ہے, اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اور جہنم میں ان کو کوئی بچائے گا بھی نہیں, اور نہ یہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے بھی تو نکل پائیں گے, کیونکہ ان کے ہاتھ پیر سب زنجیروں سے جکڑ دیے جائیں گے. ولن تجد لهم نصیرا, اس کا مطلب کیا ہے, آپ ان کا کسی کو مددگار نہیں پائیں گے جو انہیں اسی حالت سے نجات دے سکے اور دردناک عذاب سے باہر نکال سکے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ان میں سے جو شخص دنیا میں توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ کی توبہ یعنی اللہ تعالیٰ کو غفور رحیم پائیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے بہت زیادہ پسند ہوتے. یعنی اللہ تعالیٰ جب جہنم کا ذکر جہاں کہیں بھی کر رہے وہیں پر اپنی رحمت, اپنی شفقت, اپنی مہربانی, اپنے رحم کرم کا اظہار بھی کر رہے ہیں, تاکہ بندہ گناہگار اپنے اللہ سے نا امید نہ ہو جائے, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جائے. تو ایک توبہ کی آس اللہ سبحانہ تعالیٰ عذاب کے ساتھ فوراً بتا دیے, تاکہ جو بھی اگر اپنی اصلاح کرنا چاہے وہ توبہ کر کے ندامت کے ساتھ اللہ سے آنسو بہا کے اپنی خالص توبہ کے ذریعے نیک عمل کر کے اللہ کو راضی کر سکتے. چاہے اللہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر آپ کے گناہ ہے تو معاف کرنے پر قادر ہے, بشرط ہے کہ آپ کی نیت خالص ہو اور توبہ نصوح ہونی چاہیے. ہاں, اگر توبہ کرنے کے باوجود بھی اگر آپ سے پھر بھی غلطی ہو جا رہی, کوئی گناہ سرزد ہو رہا, تب بھی اللہ تعالیٰ سے آپ توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو غفور رحیم پائیں گے. تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ. ہاں, جنہوں نے توبہ کی اور اپنی حالت درست کی اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا اور خاص اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرتے رہے اور ریاکاری سے بچے, اخلاص اختیار کرے, تو ایسے لوگوں کے عمل صالح ان کو فائدہ پہنچائے گا, چاہے وہ تھوڑے کیوں نہ ہو. اگر آپ ریاکاری کریں گے, دکھاوا کریں گے, غرور تکبر کریں گے, آپ پہاڑ کے برابر, احد پہاڑ کے برابر بھی اگر نیکیاں لے کے جائیں گے تو وہ سب ضائع ہو جائیں گے. تو فاولئک مع المؤمنین, یعنی قیامت کے دن یہ مومنوں کے زمرے میں شمار ہوں گے. وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما, تو اللہ عنقریب مومنوں کو اجر عظیم عطا کرے گا. تو ہم جو کچھ بھی نیکی کر رہے ہیں اس میں ریاکاری دکھاوے سے بچنا چاہیے اور خالص اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا چاہیے. چاہے کسی کے لیے چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی کر رہے ہیں آپ, تو اس میں کسی کی تعریف واہ واہی حاصل کرنا مقصد نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اللہ کی رضا کے لیے. چاہے وہ آپ اپنے دشمن کے لیے کرو, کسی جانور کے لیے کرو, کسی کافر کے لیے کرو, لیکن آپ انسانیت کے ناطے اللہ کی رضا کے لیے اگر کسی کے ساتھ کچھ نیک سلوک کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا آپ کو اجر دینے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے سوا سب سے بے نیاز ہے اور بندوں کو ان کے گناہوں پر عذاب دے سکتا ہے, لیکن وہ عذاب دینا نہیں چاہتا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, اگر تم اللہ کے شکر گزار ہو اور اس پر ایمان لے آؤ تو اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا. یعنی ہماری بندوں کی عبادت اللہ, یعنی بندوں کی عبادت سے اللہ کی شان میں کوئی بڑائی آنے والی نہیں ہے, اور بندوں کے کفر سے نافرمانی سے اللہ کی شان میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. اللہ کی بندگی کرنے کے لیے, اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ایسی کئی مخلوق ہے. فرشتے تو ایسے ہے جس کی باری دوبارہ آتی ہی نہیں, اور چرند پرند جتنی بھی اللہ دنیا اور زمین کے آسمان کے درمیان رکھا وہ سب اللہ کی اطاعت میں فرما برداری میں ہے. تو انسان اگر عبادت کر رہا ہے تو اپنے نفس کے فائدے کے لیے کر رہا ہے, اگر انسان عبادت میں کوتاہی کمی کر رہا ہے تو وہ اپنی آخرت کا نقصان کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے
جو بھی عمل کریں گے خالص نیت سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قدر کرنے والا ہے اور جاننے والا ہے. جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہماری نیتوں کو جاننے والا ہے. جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, جو چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر بھی الحمدللہ کہتے ہیں, وہ بھی ہمارے لیے آخرت میں درجات بلند کرنے کا باعث بن سکتا ہے. اور جو ناشکری کے کلمات کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی جو نعمتیں دی ہوئی ہے وہ بھی چھین لینے پر قادر ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے. ہم جب سے پیدا ہوئے آج تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہم پر ہے, نہ ہم اس کا شمار کر سکتے, نہ ہی شکر ادا کرنے کے قابل ہے. تو پھر ہم کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چھوٹی سی آزمائش آ جانے پر, تکلیف آ جانے پر, چھوٹی سی بیماری آ جانے پر ناشکری کلمات اپنے زبان سے نکال سکتے, بتائیے. تو خوشحالی کے دن کو بھی یاد رکھیں. تو تب ہماری جب آزمائش آئیں گی یا ہمارے گناہوں کی سزا ہوں گی, تب استغفار کثرت سے کریں. اگر وہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے ہے تو استغفار سے آپ کو اللہ معافی دلا دے گا, یا آپ کے لیے آزمائش ہوں گے تو شکر کرنے سے آپ کے درجات بلند ہوں گے. تو مومن کے لیے آزمائش بھی نعمت ہے. صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کا اجر بڑھا کے دیں گا, اور شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ وہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا. تو مومن کا معاملہ ہر حال میں بہتر سے بہترین ہونا چاہیے. مومن کبھی بھی ناشکرا نہیں ہو سکتا, مومن کبھی بھی جلد باز نہیں ہو سکتا. تو مومن وہی ہے جو صبر کرے. تکلیف پہنچتے ہی ناشکری کے کلمہ زبان سے نکالنے کے بجائے اول وقت میں صبر کرنا, وہ صبر کہلاتا ہے. ان آیت میں ہمیں کیا سبق مل رہا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کا اس میں ذکر ہے. اگر جو کوئی توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لے گا اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھے گا, خالص اللہ تعالیٰ کے لیے نیک کام کرے گا, تو مومنوں کے ساتھ رہے گا, اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو بہت بڑا اجر آخرت کے دن بھی عطا کرے گا. تو ان 4 چیزوں کا خلوص دل سے اہتمام کرے, وہی آخرت میں کامیاب ہوگا. اور آیت 147 میں اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے, اس لیے فرما رہا تاکہ انسان اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائے. اس آیت میں شکر گزاری کا مطلب سکھایا گیا ہمیں. اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل صالح کریں گے اور برائیوں سے بچیں گے. اور عملی شکر کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم ہر حال میں, چاہے مصیبت ہو, چاہے بیماری میں ہو, چاہے کچھ بھی ہو, عمل سے ہم شکر ادا کریں. اور ایمان سے مراد یا تو اللہ تعالیٰ کی توحید اور ربوبیت پر ایمان ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی ایمان رکھنا ہے. یعنی جو کوئی اللہ تعالیٰ کی کثرت سے عبادت کرے گا, شکر ادا کرے گا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈرے گا, تقوی اختیار کرے گا, ان کے لیے اللہ تعالیٰ آخرت میں بہترین اجر رکھا. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا, بلکہ ان کی قدر کرے گا. اور جو دل سے ایمان لائے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ جان لے گا, اور ہمارے نیتوں اور اعمال کے مطابق آخرت میں ہمارے درجات بلند ہوں گے. اللہم جعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہمیں منافقوں کی حرکت سے محفوظ رکھے اور ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ایک ضروری اعلان یہ ہے, آج ہمارا جز 5 مکمل ہو رہا ہے. انشاءاللہ آپ لوگ ریویژن تیار کر کے رکھیے. ریویژن کر کے جز 5 پارٹ 2 پہلے ٹیسٹ دینا ہے آپ لوگوں کو. انشاءاللہ اس کا پریپریشن کر کے رکھیں. اس کے بعد 1 ہفتے کا اور ٹائم لیں گے, ہم سیمسٹر 1 رکھیں گے. تو ٹیسٹوں سے گھبرائیے مت. یہ آپ لوگ کتنا علم سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں, اس میں اور کیا امپروومنٹ کرنا چاہیے, یہ دیکھنے کی خاطر یہ ٹیسٹ رکھیں. یہ تو دنیا کے چھوٹے سے ٹیسٹ ہے, آخرت میں ہمارا حساب ہونے والا ہے نا. تو اس ٹیسٹ میں کامیاب ہونا ہے تو ہم دنیا میں ہم جو کچھ سیکھ رہے ہیں, پہلے اس ٹیسٹ میں کامیاب ہوں گے, تبھی تو ہم اپنی زندگیوں میں قرآن کو عمل میں لا سکیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں اس کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا.